बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, करम वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मिंबरान, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, पर्दा नशीन, माएँ और बहनें, मैं अपनी इस बात को इस शेर से शुरू करता हूँ। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, अमलाक भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। मोहतरम बुजुर्गों, सीरत क्विज़ कंपटीशन के हवाले से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। आप हज़रात बहुत देर से लोगों को, मुक़र्रिरीन को समाअत फरमा रहे थे। मैं आपके सामने कोई बयान या कोई खिताब नहीं करने जा रहा हूँ। बयान अंबिया करते थे, खिताब उलमा करते हैं। मैं एक तालिब इल्म हूँ, कुछ बातें हैं जो अर्ज़ करनी है। सीरत क्विज़ कंपटीशन क्या है और ये किस तनाजुर में किया गया था, ये समझ लेना चाहिए। थोड़ा मैं मुख्तसर इस पर रोशनी डालना चाहूँगा। दरअसल हम लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान का माहौल बहुत टॉक्सिक हो गया है और कोई भी ऐरा गैरा आता है, नत्थू खेरा, वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करके चला जाता है। आए दिन ये मामला पेश आते हैं, इसको बहुत कॉमन कर दिया गया है, मतलब इतना ज्यादा आम हो गया है, एक आम सी बात हो गई है कि कोई भी आता है हमारे नबी की शान में, रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, कोई टिप्पणी करता है और हमें आदत हो गई है, ये बहुत आम हो गया है। स्किप करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी के तनाजुर में हम लोगों ने ये सोचा कि अभी हमारे ही नौजवान लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत से नावाकिफ हैं, उनको कैसे अवेयर कराया जाए, कैसे वाकिफ कराया जाए, उसका क्या हमारे पास लाही अमल है, कैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत हर घर में बालिग लड़के और लड़की तक ये बात पहुंच जाए, उसका क्या तरीक़ेकार है। तो हम लोग इस तरह माजी में इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन करते चले आए, तो उसी की एक शक्ल हम लोगों ने चेंज की कि सीरत क्विज़ कंपटीशन किया जाए, जिसकी नौइयत कुछ इस तरह थी कि पहले फॉर्म बांटे गए और महिला मस्जिद हम लोगों ने ये मेहनत की। तकरीबन 680 लोगों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। उसमें अक्सर तादाद हमारी बहनों और बेटियों की थी, उन्हीं का तनासुब ज्यादा था। फॉर्म बांटे गए, उसके साथ 2 किताबें हिंदी में पढ़ने के लिए दी गई, जिसमें जो भी इस्लामिक फंडामेंटल्स हैं, जो भी बुनियादी चीजें हैं, नमाज के फराइज, गुस्ल का तरीका, पाकी का तरीका, शिर्क क्या है, तौहीद क्या है और बहुत सारी चीजें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब आपकी विलादत हुई, कब वफात हुई, आपकी बीवियां कौन थी, अज़वाज मुतहहरात के क्या नाम थी, तमाम चीजें उस किताब में जमा की गई। एक इनाम की लालच देकर बच्चों को तैयार किया गया। उन बच्चों ने उस किताब को रटा, बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी सलाहियतों का मुजाहरा किया। फिर उसका एक तहरीरी इम्तिहान उसी किताब से क्वेश्चन पेपर बनाया गया, जो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में रखा गया था तकरीबन आज से 1.5 महीना पहले। फिर कापियां चेक हुई। अभी इंशाअल्लाह चंद लम्हों में उसके नतीजे का ऐलान किया जाएगा, जो कामयाब हैं उसमें होने वाले। उसके 3 ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप ए था जिसमें 25 साल से 30 साल तक के लोग यानी लड़के और लड़कियां थी। उसमें भी 3 पोजीशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट वाले को 4000 रुपए नकद इनाम मिलेगा और एक ट्रॉफी मिलेगी। थर्ड सेकेंड जो आएगा उसको इंशाअल्लाह 3000 रुपए का इनाम मिलेगा नकद। जो थर्ड पोजीशन लाएगा उसको 2500 रुपए दिए जाएंगे और उसी के साथ साथ जो टॉप 10 है यानी 7 मजीद इनाम जो तशजीह इनाम है, कंसोलेशन प्राइज है, उनको 500-500 रुपए दिए जाएंगे।
یہ گروپ اے ہو گیا. اسی طرح سے گروپ سی میں گروپ بی ہے. گروپ بی میں 20 سال سے 25 سال تک کے لڑکے اور لڑکیوں نے حصہ لیا تھا. اس میں بھی اسی طرح سے 3 پوزیشن، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور 7 انعام ہیں. اس کے بعد گروپ سی ہے جو سب سے چھوٹے لوگوں کا تھا. اس میں 15 سے 20 سال کی عمر کی قید لگائی گئی تھی. تو تقریباً 680 بچوں نے حصہ لیا تھا اور جو پروگرام میں شریک ہوئے تھے وہ تقریباً 400 لوگ تھے. تو ابھی انشاءاللہ ان نتیجوں کا اعلان کیا جائے گا. تو ہم لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ کس طرح سے نبی کی سیرت لوگوں تک پہنچ جائے. ہر کوئی آتا ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے چلا جاتا ہے، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ نبی جن کا پوری دنیا پر، پوری انسانیت پر احسان ہے، ان کے احسانوں تلے دنیا دبی ہوئی ہے، جنہوں نے ہمیں اخلاق دیے، جنہوں نے ہمیں علم دیا، جن کے نتیجے میں دنیا میں بہت سارے انقلابات برپا ہوئے، جنہوں نے غار حرا سے سب سے پہلے پڑھنے پڑھانے کی بات کہی. اقرأ باسم ربک الذی خلق. تمام احکامات، تمام فرائض، تمام عبادات بعد میں نازل ہوئی. سب سے پہلی جو فاؤنڈیشن رکھا جا رہا تھا، جو بنیاد رکھی جا رہی تھی، اس میں پڑھنے اور پڑھانے کی بات کی جا رہی تھی. کہا گیا کہ محمد پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا. علم الانسان ما لم یعلم. اور وہ سب کچھ انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو ہماری جو فاؤنڈیشن، ہماری جو بنیاد جو رکھی گئی، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو پہلی تحریک غار حرا سے چلی وہ ایجوکیشنل موومنٹ تھی، تعلیمی بیداری کی تحریک غار حرا سے چلی، جس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. کہا گیا کہ پڑھو، ہاں رب کے نام سے پڑھو. یہ نہیں کہا گیا کہ کیا پڑھو، پڑھو جو بھی پڑھو، کائنات کو پڑھو، اللہ کو پڑھو، محمد الرسول اللہ کو پڑھو، جو بھی پڑھو رب کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا، لوتھڑے سے پیدا کیا، خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. تو پڑھنے پڑھانے کی بات کہی گئی. جو بدو، جو انسیولائز تھے، جو زندگی گزارنے کا جن کے پاس کوئی سلیقہ نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا، لیکن جب وہ اس تحریک سے جو غار حرا سے چلی تھی، جب وہ اس تحریک سے جڑے تو وہ جو کل تک بکریاں چرانے والے تھے جن کو بدو کہا جاتا تھا، انہوں نے رومن امپائر کی دھجیاں اٹھاڑ دی. انہوں نے بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو اپنے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا. یہ تعلیمی بیداری کا نتیجہ تھا، یہ اس تحریک کا نتیجہ تھا جو غار حرا سے جبریل امین کے واسطے سے محمد الرسول اللہ نے شروع کی. محمد الرسول اللہ جس بھیانک دور میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کو بھیجا گیا، آپ سب جانتے ہیں کتنا بھیانک دور تھا. لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. وہاں نہ کوئی اخلاق تھے، نہ کوئی تعلیم تھی، نہ کوئی زندگی گزارنے کا کسی کو سلیقہ تھا، طریقہ تھا. لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. معمولی بات پر 40 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھی. یہ محمد الرسول اللہ ہی تو تھے جنہوں نے لوگوں کو انسان بنایا، زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا اور طریقہ دیا. عورتوں کو محمد الرسول اللہ کی ولادت سے پہلے عورتوں کو حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا. مہر کا کوئی تصور نہیں تھا. باپ کی میراث میں عورتوں کو محروم رکھا جاتا تھا. میراث کا کوئی تصور نہیں تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ جو عورت ایک جنگ میں تلوار نہیں اٹھا سکتی تو باپ کی وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ تصور غلط قائم تھے. محمد الرسول اللہ نے حقوق عطا کیے. چنانچہ عورتوں کے اکرام میں، عورتوں کی تعظیم میں چوتھے پارے میں انہی کے نام سے سورہ نازل کی گئی. سورہ نساء پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس میں دیکھیے کیسے کیسے حقوق اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عطا کیے. عورت ایک بری مخلوق تصور کیا جاتا تھا. یونان اور روم میں، یونان میں کہا جاتا تھا عورت بدی کا سبب ہے، فساد کی جڑ ہے. اور ہمارے ہندوستان میں ایک ستی کا ایک غلط رواج تھا کہ جب مرد کا انتقال ہوتا تھا تو بیوی کو اسی کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا. اس بھیانک دور میں اسلام نے، محمد الرسول اللہ نے عورتوں کو حقوق عطا کیے. یہ پوری دنیا پر، پوری انسانیت پر محمد الرسول اللہ کے احسانات ہیں. بہت لمبی داستان ہے. محمد الرسول اللہ نے تعلیمی انقلاب برپا کیا، خدمت خلق کا تصور دیا. آپ نے عورتوں کی، بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی ایسی تعلیم اور ایسی فضیلتیں بتائیں کہ کل تک جو عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے
وہ لڑکیوں کی تربیت کرنا اپنے لیے باعث شرف سمجھنے لگے. آپ نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں, یا ایک روایت میں آیا کہ جس کی 3 بہنیں ہیں یا 2 بہنیں ہیں, اس کا وقت پر نکاح کیا, ان کی اچھی تربیت کی, تو ان کے لیے جنت واجب ہے. آپ نے فرمایا کہ کل یتیم اور میں کل قیامت میں اس طرح ملیں گے. آپ نے فرمایا کہ کل یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں کل قیامت میں ہم اس طرح ملیں گے. آپ نے خدمت خلق کا تصور دیا. آپ نے کہا کہ مومن وہ ہے جس کے شر سے دوسرا مومن محفوظ رہے, اس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے. آپ نے فرمایا کہ وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. یہ اخلاق کی تعلیم تھی. یہ تعلیم محمد الرسول اللہ کے نتیجے میں ہی انقلابات دنیا میں برپا ہوئے. اسی نبی کی جن کے احسانات کی طرح دنیا دبی ہوئی ہے, کوئی بھی آ کر کوئی بھی ٹپڑی کر چلا جاتا ہے. ہماری پیشانی پر ندامت کا پسینہ نہیں آتا, ہماری آنکھیں نہیں روتی, ہمارے سینے نہیں, ہمارے دل نہیں دھڑکتے. ہماری زندگی کا جو روٹین ہے, جو یومیہ جو ہمارے معمولات ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی ہمارے ہی لوگ 98% نبی کی سیرت کو نہیں پڑھتے. ابھی جب میں نتیجے کا اعلان کروں گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس دین کی ہم لوگ ماننے والے ہیں, جس کی فاؤنڈیشن پڑھنے اور پڑھانے پر رکھی گئی تھی, جس کی بنیاد شکشا پر رکھی گئی تھی, اس دین کو فالو کرنے والے, اس نبی کو ماننے والے تعلیم میں اس قدر پیچھے ہو گئے ہیں کہ ابھی انہیں نبی کی سیرت سے ہی ناواقفیت ہے. وہ ابھی نماز کے فرائض تک نہیں جانتے, وہ پاکی کا طریقہ نہیں جانتے, وہ نہیں جانتے کہ توحید کیا ہے, وہ نہیں جانتے کہ شرک کیا ہے, وہ نہیں جانتے کہ مشرک کی سزا قرآن میں کیا بیان کی گئی. اتنا تعلیمی معیار گھٹ گیا ہمارا کہ ہم ابھی جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں اسے کا علم نہیں. تعلیمی معیار, تعلیمی بیداری کی جب بات کی جاتی ہے تو سب سے بڑا یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ تعلیمی معیار آخر کیا ہونا چاہیے, کتنی تعلیم مطلوب ہے جس سے انسان جو مسلمانوں پر فرض ہے. آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مرد اور عورت پر. اطلب العلم ولو بالصین, فرمایا کہ علم حاصل کرو بھلے اس کے لیے تمہیں چائنا کا سفر کرنا پڑے. اور ہمارے محدثین نے, ہمارے اسلامک اسکالرز نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کی. آج کے دور میں یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, علم حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں. تو بڑا سوال یہ ہے کہ علم کا معیار کیا ہونا چاہیے, کیا تعلیمی اسٹیٹس ہونا چاہیے, کتنا علم ہر مسلمان کو حاصل ہونا چاہیے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے. اب ہم اسی پر بات کرتے ہیں کہ علم اتنا ہر مسلمان مرد اور عورت کو حاصل ہونا چاہیے جس سے ہم اپنے اللہ کو پہچان سکیں, ہم نبی کو پہچان سکیں, ہم حلال و حرام میں تمیز کر سکیں, ہم شرک و توحید میں فرق کر سکیں, ہم کفر و ایمان کو سمجھ سکیں, ہم اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکیں. اتنا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. کون سی جہالت کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں؟ 2025 میں ہم ہیں. یہ ماڈرن زمانہ ہے, یہ وہ زمانہ ہے جس میں علم پڑھنے پڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹیکنالوجی کا زمانہ, یہ جہالت کا زمانہ نہیں ہے. ہمیں چینج کرنا چاہیے اپنے آپ کو. یہ پڑھنے پڑھانے کا زمانہ ہے. آپ اتنا علم حاصل کریں کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکیں. باپ کا جنازہ پڑھانا یا کسی بیٹی کا نکاح پڑھانا یا قرآن خوانی کرنا یا قربانی کرنا یہ مولویوں کا کام نہیں ہے, یہ مولویوں کی ٹھیکیداری نہیں ہے. یہ تو پنڈتوں کے یہاں ہوتا تھا غیر مسلموں میں, کہ ہر چیز کے لیے وہ ڈیپینڈ تھے کہ پنڈت آئے گا تو وہی مہورت نکالے گا, پنڈت آئے گا تو وہی شادی کرے گا, پنڈت آئے گا تو یہ رسم ہوگی. ان رسموں کے لیے اسلام نہیں ہے. ہمیں چلتی پھرتی لاشیں نہیں بننا. ہمیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک حکم ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کی پوچھو, اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھو. یہ ضرور کہا گیا, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ محتاج بن جائیں ہر چیز کے لیے. آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں معلوم کہ قربانی کر سکیں. بکرا آپ خرید کر لا رہے ہیں, قربانی آپ کا مولوی کر رہا ہے. آپ دل سے پوچھئے, دل آپ کا فتویٰ دے گا. کیا بیٹی کا نکاح اگر باپ پڑھائے گا, جس دعا کے ساتھ اپنی بیٹی کو ایک باپ رخصت کر سکتا ہے, کیا مولوی وہ کیفیت پیدا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پیدا کر سکتا ہے. نکاح کیا بہت بڑی چیز ہے, صرف 2 آیتیں پڑھنی ہوتی ہیں. کس لائق ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟
باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہو، بیٹا نماز پڑھا رہا ہو، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما، اللہم من احییتہ منا. نماز جنازہ میں یہی دعا پڑھی جاتی ہے نا. اس کو نماز دعا اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں دعا مانگی جاتی ہے مرحوم کے لیے. نماز جنازہ نماز نہیں ہوتی، وہ دعا ہوتی ہے جس میں مرحوم کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. آپ بتائیے سچے دل سے کہ جب بیٹا نماز پڑھائے گا، باپ کی جو کیفیت اور جو تڑپ اور جو اس کے دل کی گہرائیوں سے جو جملے اور جو دعائیں نکلیں گی اپنے مرحوم باپ کے لیے، کیا وہ کیفیت کوئی بڑا مولوی، کوئی عالم، کوئی محدث پیدا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا ہے. تو پھر ہم نے اپنے آپ کو ڈیپینڈ کیوں بنا لیا ہر چیز کے لیے؟ پڑھنا ہوگا. یہ علم حاصل کرنا صرف مولوی اور علماء کا کام نہیں ہے. آپ کو پڑھنا ہوگا، ہم سب کو پڑھنا ہوگا. آپ ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، پراپرٹی بنا لی، بینک بیلنس بنا لیا، دکان خرید لی، اپنے بیٹے کو سیٹ کر دیا، ادھر سیٹ کر دیا، ادھر سیٹل کر دیا. آپ ایک بیٹے کو ایسا بھی تو بنائیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر سکے، آپ کے لیے قرآن پڑھ سکے. ساری چیزوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے آنکھ بند ہونے کے ساتھ. حدیث پاک ہے، بخاری کی روایت ہے، لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. اولد صالح یدعو له، 3 چیزیں بتائی گئی. صدقہ جاریہ اگر آپ کر کے گئے ہیں اپنی زندگی میں تو اس کا ثواب آپ کی وفات کے بعد پہنچتا رہے گا. دوسرا محمد رسول اللہ نے بتایا او علم ينتفع به، یا آپ نے کسی کو کوئی آیت سکھا دی تھی، کوئی اچھی بھلی بات بتا دی تھی، وہ اس پر عمل کرتا رہا تھا، تو اس کا ثواب آپ کی وفات کے بعد بھی پہنچتا رہے گا. تیسرا جو بتایا تھا او ولد صالح یدعو له، کہ تیسرا اپنے پیچھے اگر آپ نیک صالح اولاد چھوڑ کر گئے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا. آپ کا سرمایہ ہے، یہ بچے آپ کا سرمایہ ہیں. ان کو نکھاریے، ان کو بنائیے. جیسے ایک گھاس کی رکھوالی کی جاتی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے، نگرانی کی جاتی ہے، وہ خوبصورت گھاس بنتی ہے. اسی طرح سے بچوں کا معاملہ ہے. یہ ہیرے ہیں، یہ مستقبل ہیں ملک کی، سماج کے. ان کو نکھاریے، ان کو بنائیے، ان کے حقوق نصب کیجئے، ان کو وہ تعلیم دیجئے جس سے یہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کر سکیں. اتنی تعلیم دینا ضروری ہے جس سے حلال و حرام کو سمجھ سکیں، کفر و ایمان کو سمجھ سکیں، شرک و توحید کو سمجھ سکیں. یہ ہے تعلیمی معیار دینی لحاظ سے. دینی لحاظ سے تعلیمی معیار یہ ہونا چاہیے. جو نہیں ہے 98% لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں. میں معافی چاہتا ہوں اگر میں جاہل کہہ رہا ہوں، ان پڑھ کہہ سکتے ہیں. 98% لوگ ان پڑھ ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم. اس کوشچن پیپر میں ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نسل سے ہیں؟ تو ایک بچے نے جواب دیا حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے. پوچھا گیا کہ توحید سے کیا مراد ہے، توحید سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہا کہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے غسل کرنا توحید کہلاتا ہے. پوچھا گیا کہ بدر کی لڑائی میں، بدر کی جنگ میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب آیا 1 ارب مسلمان تھے اور نبی اکیلے تھے. یہ 10 سال کے بچوں سے سوال نہیں کیے جا رہے، یہ بھی سمجھ لیجیے. یہ وہ بچے تھے جن کی عمریں 15 سے 30 سال کی تھی. کون سے دور میں ہم جی رہے ہیں؟ ہمیں اسلامی فنڈامنٹلز کا علم نہیں، ہمیں بنیادی چیزوں کا علم نہیں. کیا اللہ فرشتے ان کے لیے نازل کرے گا جو ان پڑھ ہیں، جو تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے، جن کے یہاں تعلیمی اداروں کے قیام کے لیے کوئی جدوجہد نہیں؟ کیا اللہ ان کے لیے فرشتے نازل کرے گا؟ اللہ فرشتے چلتی پھرتی لاشوں کے لیے نہیں نازل کرتا. اللہ ان کے لیے فرشتے نازل کرتا ہے نصرت کے لیے، مدد کے لیے، جو جدوجہد کرتے ہیں، جو جدوجہد کرتے ہیں، جو انقلاب لانا چاہتے ہیں. ہم اس نبی کے ماننے والے جس نے غار حرا سے پڑھنے پڑھانے کی بات کہی، اس نبی کے پڑھنے والے اتنے ان پڑھ کیسے ہو سکتے ہیں جنہیں توحید نہیں معلوم، جنہیں نماز کے فرض نہیں معلوم،
اس میں اکثر بچوں نے نماز کے فرض نہیں بتائے، اکثر بچوں نے غسل کے فرض نہیں بتائے، اکثر بچوں نے نہیں بتایا کہ محمد رسول اللہ کی ولادت کب ہوئی تھی، آپ کی بیویاں کتنی تھیں، آپ کی اولادیں کتنی تھیں، اکثر بچوں نے جواب نہیں دیا۔ جلسے بھی خوب ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کانفرنس بھی خوب ہوتی ہیں، اور بہت سی ہماری دینی اور ملی سرگرمیاں ہیں، اس کے باوجود ہم یہ دیکھیے جہالت کا کیا معیار ہے، ہمارے تعلیم کا کیا معیار ہے، کہاں پہنچ گئے ہم۔ پوچھا گیا کہ توحید سے کیا مراد ہے، توحید سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بچے نے جواب دیا بیت الخلا صاف کرنا توحید کہلاتا ہے۔ آشش کیجئے، غور کرنے کا مقام ہے کہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے اتنے ان پڑھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسلام کے ماننے والے اتنے ان پڑھ جاہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری 98% عورتیں مائیں بہنیں سگنیچر کرنا نہیں جانتی۔ کون ذمہ دار ہے؟ پری پلان ہماری عورتوں کو پردے کے نام پہ ان پڑھ رکھا گیا، اور ہمیں اس کا افسوس بھی نہیں ہے۔ صفر محنت ہے، صفر محنت۔ دوسری چیزوں کے لیے محنت ہے، ہلڑ بازی ہمارے یہاں ہے۔ مسلم علاقوں میں آپ چلے جائیں، چبوتروں پہ بھیڑ لگی ہوگی موبائل چلانے والوں کی، کوئی خاکہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ہندوستان میں جس ٹاکسک ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، وہاں کتنے چیلنجز مسلمانوں کے سامنے ہیں۔ کوئی ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے؟ معاش کا چیلنج، ہمارے کاروبار کو ٹھپ کیا جا رہا، کاروبار کا چیلنج، ہمارے عقیدوں پر حملے ہو رہے، ہمارے سامنے عقیدے کا چیلنج، ہمارے خلاف بھگوا ٹریپ چلایا جا رہا، اس کا چیلنج۔ کوئی ایک زخم ہے، کوئی ایک درد ہے جس کو بیان کیا جائے؟ پورا بدن زخموں سے چھلنی ہے۔ پھر بھی ہم خواب خرگوش سے بیدار ہونا نہیں چاہتے۔ جو ہماری یومیہ زندگی کے معمولات ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دینی تعلیم کا معیار یہ ہونا چاہیے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب آتے ہیں دنیاوی تعلیم کا کیا معیار ہونا چاہیے۔ دنیاوی تعلیم کا بھی خوب ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، اس کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ اس کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہر بچہ گریجویٹ ہو۔ یہ دنیاوی تعلیم کا معیار ہونا چاہیے کہ ہر بچہ گریجویٹ ہو۔ آپ دیکھ لیجیے کتنے گریجویٹ ہیں ہماری بستی میں، 20-25 ہزار مسلمانوں کی بستی میں 15 بھی ڈاکٹر نہیں ہیں۔ کیا محنت ہے اس کے لیے؟ 15 بھی جرنلسٹ نہیں ہیں۔ 20-25 ہزار مسلمانوں کی بستی میں 5 بھی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی ہماری غلطی تو یہ ہوئی کہ ہم نے ایک لکیر کھینچی کہ تعلیم کالج کی الگ ہے، مدرسے کی الگ ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہوا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اسکول چلا گیا وہ اللہ سے دور ہو گیا، اور جو مدرسے چلا گیا وہ اسے انگلش نہیں آتی۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑی بربادی ہے۔ اسی دین کے ماننے والے بڑے بڑے سائنسدان بھی پیدا ہوئے ہیں۔ ابن الحسن، کندی، فارابی، زہراوی، یہ بڑے بڑے وقت کے سائنسدان تھے، اور وقت کے بڑے بڑے علماء اور تہجد گزار بھی ہوتے تھے اسی وقت میں۔ ایک لائن کھینچ دی کہ دنیاوی تعلیم الگ ہے، مدرسے کی تعلیم الگ ہے۔ جو مدرسہ چلا گیا اسے انگلش نہیں آتی، اور جو کالج چلا گیا اسے نماز کے فرض نہیں آتے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے میرے بھائی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا بچہ جو مدرسے جا رہا ہے اسے ہم وہ بنیادی تعلیم دیں جو ملنی چاہیے۔ صرف ناظرہ نہیں پڑھانا ہے، اسے اتنی عربی بھی سکھائیں جس سے وہ قرآن کو سمجھ سکے۔ ناظرہ کوئی دینی تعلیم کا معیار نہیں ہے۔ اسے آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ ناظرہ پڑھنے لگا تو بہت کچھ پڑھ لیا، وہ تو ایک پہلا قدم ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ میں غلط کہوں تو ہمارے علماء بیٹھے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، وہ ہمیں کریکٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرہ پڑھنا یہ دینی تعلیم کا پہلا قدم ہے، پہلا مرحلہ ہے، وہ آپ کی معراج نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اتنی عربی آنی چاہیے کہ وہ قرآن سمجھ سکے، نماز سمجھ سکے۔ آپ اللہ سے روبرو ہیں، نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا ہم کلام ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم۔ یہ دینی تعلیم ہونا چاہیے۔
اور اسکول بھیجیں تو ایسے اسکولوں کا قیام ہونا چاہیے جہاں ہمارے بچے اعلیٰ انگلش کی تعلیم حاصل کریں، ٹیکنالوجی سیکھیں، پڑھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کو پڑھیں۔ ہم نے مشرکانہ ماحول میں، مشرکانہ گود میں اپنے بچوں کو ڈال آئے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک طرح سے بچوں کی حق تلفی ہے۔ مشرکانہ نظام کو ہم نے قبول کر لیا ہے، دیومالائی کلچر ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بچوں کے ذہن دماغ سادہ ہوتے ہیں، ان پر بچپن سے جو ہم تحریریں نقش کر دیں گے وہی تحریریں آخر تک قائم رہیں گی۔ توحید کی تحریریں آپ نقش کرنا چاہیں تو توحید کی تحریریں نقش کر سکتے ہیں، شرک کی تحریریں آپ نقش کرنا چاہیں تو شرک کی تحریریں نقش کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسکولوں میں جو ہمارے ملامہ سطح پر جو اسکول قائم ہے، آپ کو نہیں معلوم کیا کہ آپ کے بچے نہیں پڑھتے ہیں وہاں پہ، دیومالائی کلچر سیکھ رہے ہیں، شرک سیکھ رہے ہیں، ان کو کفر پڑھایا جا رہا ہے اور ہم خاموش ہیں۔ جس طرح سے ایک مدرسے کا قیام پوری بستی پر فرض ہے، اسی طرح سے ایک دینی، ایک ایسے اسلامی اسکول کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرنا فرض ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو یہ مولانا ابو الحسن مفکر اسلام علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ اسلامی اسکولوں کی مدرسوں سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسوں میں جانے والوں کا تناسب ریشیو 2% ہے، 98% بچے ہمارے مشرکانہ ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں، دیومالائی کلچر سیکھ رہے ہیں، اڈاپٹ کر رہے ہیں وہاں سے۔ تو 98% بچوں پر ہماری کوئی محنت نہیں ہے۔ تو اسلامی اسکولوں کے قیام اتنا ہی فرض ہے جس طرح مدرسوں کا قیام فرض ہے، اور اگر اس کے لیے جدوجہد بھی نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی ایفرٹ اور کوشش بھی نہیں ہے، تو پوری بستی گنہگار ہوگی، پوری بستی گنہگار ہوگی۔ ہم مشرکانہ ماحول کو، نظام کو قبول کر چکے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس مشرکانہ نظام پر خوش ہے کہ آپ کا بچہ انگلش بولنے لگا ہے، اس بنیاد پر خوش ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ اس کی سادہ لوح، سادہ ذہن اور دماغ کی جو تختی ہے اس پہ کون سی تحریریں نقش کی جا رہی ہیں۔ شرک کی تحریریں نقش کی جا رہی ہیں، کفر کی تحریریں نقش کی جا رہی ہیں، اور ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور سب اپنے ہاتھ میں ہے۔ اجتماعی طور پر محنت کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہماری بستی میں ایک ایسے اسلامی اسکول کی بنیاد پڑ جائے جو انگلش میڈیم کی ہو، عربی میڈیم کی ہو۔ یہ جو دیواریں ہم نے کھڑی کی ہیں کہ مدرسے کا علم الگ ہے، کالج کا علم الگ ہے، ان دیواروں کو گرانا پڑے گا، تبھی ہمارا مستقبل روشن ہوگا۔ اور تعلیم ایک بہترین ہتھیار ہے۔ جس طرح کا ہمارے ہندوستان میں اپنی بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، جس طرح کا ہمارے یہاں ہندوستان میں ماحول ہے، اگر ہم نے بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں کی، تعلیمی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، تو دور بہت بھیانک آنے والا ہے۔ بہت سارے ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، ان سب کو چیلنج کو انشاءاللہ قبول کرنا ہے اور ایک نئی بیداری لانا ہے انشاءاللہ تعلیمی لحاظ سے، کہ بچے کو اگر پیدا کیا ہے تو اس کو حقوق بھی عطا کریے۔ اس کا حق ہے ماں باپ پر کہ اس کو بہترین تعلیم دی جائے، اس کا وقت پر نکاح ہو، اس کی شادی کا انتظام کیا جائے۔ یہ بچوں کا ماں باپ پر بنیادی حق ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو سمجھیے، مشرکانہ ماحول سے بچیے، عقیدوں کو ذہنوں میں بٹھائیے۔ بچوں کو جس طرح گھٹی پلائی جاتی ہے، عقیدے توحید پلانے کی ضرورت ہے۔ فکری انحراف کا دور چل رہا ہے، فکری انحراف کا دور چل رہا ہے، عقیدوں پر حملے ہو رہے ہیں، عقیدوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو چکا ہے، اس لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں ایک بات، ایک آئیڈیا ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں، جو عنوان سے متعلق نہیں ہے اور رمضان قریب ہے اس سے متعلق ہے۔ بس 5 منٹ اور آپ کے لوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کامیاب ہونے والے بچوں کے نام پکارے جائیں گے اور معزز حضرات کے ہاتھوں سے انہیں انعام دیا جائے گا۔ آپ لوگ جمع رہے، اس کا بہت بہت شکریہ۔ تمام ذمہ داران کی طرف سے، دونوں کمیٹی کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، رمضان قریب ہے، رمضان میں ایک عبادت ہے جو اسلام کا رکن ہے،
फरीज़ा ज़कात, इसमें पानी बहुत मर रहा है। ज़कात का निजाम इसलिए दीन इस्लाम में रखा गया जिससे बेकसों को, लाचारों को तरक्की दी जा सके, गरीबी को खत्म किया जा सके, पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। ये मकसद है ज़कात का। और ये फरीज़ा जब कमा हक़्क़ुहु इसको नाफिज किया गया था इस्लामी हुकूमतों में, सहाबा के दौर में, तो इसका बहुत अच्छा नतीजा भी सामने आया था। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में कोई ज़कात देने वाला नहीं बचा था, हर तरफ खुशहाली थी और पूरी कुव्वत के साथ ज़कात वसूल की जाती थी। एक बैतुल माल का निजाम होता था जहां ज़कात वसूल कर लाई जाती थी। गरीबी खत्म हो गई थी, खुशहाली थी, सब लोग मालदार हो गए थे। जब ज़कात को उसी नहज से, उसी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था जो शरीयत चाहती है। हम लोग ज़कात देते हैं लेकिन उसके नतीजे नहीं सामने आते, उस पर कभी गौर नहीं किया। ज़कात दे रहे हैं हम लोग 50 साल से, कुछ लोग नहीं देते हैं, जो कभी कुछ पूरी देते हैं, कुछ लोग कम देते हैं, और जो पूरी देते हैं वो सही जगह पर नहीं दे पाते, जिसकी वजह से नतीजा सामने नहीं आता। भाई जैसे हर इबादत का एक मकसद होता है, नमाज का मकसद बेहयाई से रोकती है, ऐसे ही ज़कात का मकसद है गरीबी को खत्म करना, समाज में खुशहाली लाना। ये ज़कात का मकसद है, ये ज़कात का मकसद है। नमाज एक कलेक्टिव इबादत है, यानी इज्तिमाई इबादत है, उसको अलग नहीं पढ़ा जा सकता। उसके लिए एक मस्जिद का होना चाहिए, एक जमात का निजाम होना चाहिए, ये सब आप लोग जानते हैं। अगर कोई इंफरादी तौर पे नमाज पढ़ रहा है, इंडिविजुअली नमाज पढ़ रहा है, तो नमाज तो अदा हो जाती है लेकिन नमाज का मकसद हासिल नहीं होता। यही बात है ना। ऐसे ही ज़कात एक कलेक्टिव इबादत का नाम है, एक इज्तिमाई अमल का नाम है, एक इज्तिमाई फरीज़ा है। अगर इंफरादी तौर पर इंडिविजुअली कोई शख्स ज़कात अदा कर रहा है, किसी पर ज़कात 20,000 कर्ज हुई पूरे साल में, उसने 100 रुपए सैकड़ों लोगों में तकसीम कर दिए, तो यकीनन ज़कात तो अदा हो जाएगी लेकिन ज़कात का जो मकसद है वो हासिल नहीं हो पाएगा। शरीयत ये चाहती है कि ज़कात का एक इज्तिमाई निज़ाम हो, एक बैतुल माल का निज़ाम होना चाहिए जहां पूरे शहर की ज़कात वसूल कर लाई जाए, फिर वहां से जायजा लेकर जरूरतमंदों में तकसीम की जाए, लोगों को इंपावर किया जाए, उनकी गरीबी खत्म की जाए, खुशहाली लाई जाए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म किया जाए, लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। यह है ज़कात का मकसद। इज्तिमाई इबादत है, इंडिविजुअली करके हमने ज़कात के निजाम को जो मकसद था पूरा खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। 50 साल से हम ज़कात देते चले आ रहे हैं लेकिन ज़कात का नतीजा नहीं निकल रहा। उसकी वजह यह है कि ज़कात पूरी नहीं देते और जो देते हैं वो मुस्तहिकीन तक ज़कात नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि वो इंफरादी तौर पर 20,000 ज़कात बनी है, 100 रुपए देकर 50 लोगों में तकसीम कर देते जिससे किसी का कोई भला नहीं होता। और जिस पॉवर्टी के रेशियो पर हम 10 साल पहले खड़े थे, वही गरीबी का तनासुब आज भी है। गरीबी हमारी खत्म नहीं हो पा रही। कभी गौर किया पानी कहां मर रहा, कहां पानी मर रहा है? कभी गौर किया? इधर आप मुतवज्जे हो, पानी कहां मर रहा है? कभी हमने तवज्जो इस पर गौर किया? पानी मर रहा है कि हमने इज्तिमाई निजाम नहीं कायम किया। जिस तरह से नमाज का एक इज्तिमाई निजाम था, एक इज्तिमाई अमल था, उसके लिए मस्जिद बनाई थी, उसके लिए एक इमाम को मुकर्रर किया था और जमात का निजाम बनाया था, इसी तरह से ज़कात का निजाम होना चाहिए। हमारे अगर मल्लामा सतह पर हम बात करें तो हमारे यहाँ से तकरीबन 50 लाख ज़कात अदा की जाती होगी। हो सकता है मेरा आंकड़ा गलत हो, आपके हिसाब से 20 लाख ज़कात अदा होती होगी। खैर मान लेते हैं कि अगर 50 लाख ज़कात हमारे यहाँ से निकल रही है मुसलमानों की तरफ से और लोग पूरी 100% ज़कात अदा कर रहे हैं और एक इसका बैतुल माल का निजाम बना लिया जाए और
محلے محلے وارڈ کے سطح پر جائزہ لیا جائے کہ ہمارے اس وارڈ میں کتنے لوگ بے روزگار ہیں جن کی زندگی کا پہیہ ایک دم جام ہو گیا ہے، آگے زندگی نہیں بڑھ پا رہی ہے۔ بے روزگاروں کی نشاندہی کی جائے، ہر محلے سے 3 بے روزگاروں کو ڈھونڈا جائے اور وہ 2 لاکھ روپے اگر ان میں تقسیم کر دیے جائیں تو آپ کو اندازہ ہے کتنے اچھے نتیجے صرف 5 سال کے اندر آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ ہمارے قصبے سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ آپ ہماری بات سے متفق ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زکوٰۃ کا نظام اگر اس طرح نظام یہ قائم کر لیا جائے تو کتنے اچھے نتیجے ہوں گے۔ یہ بھی ایک اللہ کا فرض ہے، جس طرح سے ہماری محنت اور کوشش جدوجہد مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی روزہ رکھنے لگے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مسجد آباد ہو جائے نمازیوں سے، یہ بھی ایک اللہ کا رکن ہے، اسلام کا اہم فریضہ ہے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ 10 سال سے ہم جیسے زکوٰۃ دیتے آ رہے تھے ویسے دیتے آ رہے ہیں، ہمارے اوپر 10,000 زکوٰۃ ہوتی ہے تو 50 ہم پیسے بانٹ دیتے ہیں غریبوں میں، اور جو ہماری دروازے پر سائل آ جاتے ہیں ہاتھ پھیلانے کے لیے ان کو ہم بانٹ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ یہ کوئی کام مشکل نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیا آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آئیڈیا سے کچھ نہیں ہوتا، آئیڈیا ہی کے نتیجے میں انقلاب برپا ہوتے ہیں۔ جو آئیڈیا دیتے ہیں اس کے بعد ہی اس کی صحیح صورت بنائی جاتی ہے، اس کے لیے محنت ہوتی ہے۔ جب آئیڈیا ہی ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آئیں گے تو انقلاب بھی نہیں آ سکتے۔ اس لیے اس پر غور کریں، نہیں ملامہ کی سطح پر ہم کام کر سکتے ہیں، اپنے محلے کی سطح پر کام کر سکتے ہیں۔ 2-4 افراد ذمہ دار قسم کے لوگ کھڑے ہونا چاہیے ہر محلے سے کہ ہم بیت المال کا نظام بنائیں گے، جو شریعت جس طرح چاہتی ہے اسی طرح سے زکوٰۃ کے نظام کو امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بات ہماری بہت لمبی ہو گئی، آپ لوگ بہت دیر سے ہمیں برداشت کر رہے ہیں، اب وہ گھڑی آ چکی جس کے لیے سب لوگ بہت جذباتی ہیں، ایکسائٹڈ ہیں، خواہش مند ہیں کہ وہ کامیاب ہونے والے بچوں کے نام سنیں۔ دیکھیے اب ہم بچوں سے یہ بات کریں گے، یہ شیلڈ دینا اور یہ سرٹیفکیٹ اور یہ تمغہ دینا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ جو بچے کامیاب نہیں ہوئے ہیں وہ بالکل بھی مایوس نہ ہوں، آپ کی اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ نے شرک کو سمجھ لیا ہے، آپ نے کتاب کو رٹ لیا ہے، محمد الرسول اللہ سے واقفیت ہو گئی ہے، آپ نے نماز کے فرائض یاد کر لیے ہیں، آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ مشرک کی سزا قرآن میں کیا بیان کی گئی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے، اس لیے مایوس نہ ہو، آگے بھی انشاءاللہ کوئز کمپٹیشن ہوتے رہیں گے، اس میں آپ بہترین اگر کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اچھی طریقے سے کتاب کو یاد کریں گے تو آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، انشاءاللہ آگے آپ کامیاب ہوں گے۔ اصل کامیابی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے، اگر آپ نے توحید کو سمجھ لیا ہے، شرک کو سمجھ لیا ہے، اصل کامیابی آپ کی یہی ہے۔ اس لیے یہاں بھائی 400 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو 400 میں ہم انعام تو صرف 3 ہی لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ گروپ سی میں 3 لوگوں کو دے سکتے ہیں، گروپ بی میں 3 لوگوں کو دے سکتے ہیں، گروپ اے میں 3 لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ نے اسی بہانے سے نبی کی سیرت کو پڑھ لیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، ان تمام چیزوں کا آپ کو علم ہو گیا ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب میں